And now he is yes. Assalamu alaikum wa Walaikum rahmatullahi assalam. wa How you barakatuh. doing, guys? You okay? No, but how are you doing? Very well. My wife asked me, कैसे हैं? सब खैरियत से? Allah ka shukr hai, sir. And how is family? How are you? How are you? Very well, thank you. Sorry, I just came off the road now, and literally we're just Okay. lacking of time, and so Right, okay. said I might be a little bit late today, but I think we're Right, okay. there, are we? That's fine. That's fine. Just before the discussion, it starts, I just wanted to highlight something. Is that, after the previous live, the live that we did, I had a couple of people messaging me and saying to me that because I was the host, why was I giving my opinions after the discussion took place? Okay. Now I just want to highlight here, and I want to make it clear that because I'm the host here, it doesn't mean that I'm going to be sat here and basically, just not give my opinions out. I'm just here because, like the brother said last time, and he said it today, because of the language issue. Okay, so I'm going to be sat here. I'm not going to be saying anything. You guys are going to be having a discussion. If any disrespectful statements are made or anyone insults each other, I will obviously, come in. But apart from that, that's that's all I'm going to be doing. And later on, when the videos are being shared around, I will be obviously giving my opinion about this. So I'm not here as a host who's going to be here and be like, okay, So obviously, we all have our agendas and our biases. So anyways, I wanted to make that clear. On Mobeen Bhai, go ahead. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल लतीफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मोबिन भाई, आप कैसे हैं? सब खैरियत से? मैं अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। सुनाएं कैसे गुजर रही है? Very well, thank you. I think before we हम अपनी conversation start करें तो मैंने कुछ चीज़ों का I want to put things forward. जो हमारी हमारी जो मौजूदा conversation हुई थी इस मामले के बारे में, इमाम महदी और सरकार गौहर शाही की साथ कौन है, तो जो मुझे महसूस हुआ from the past week कि इसको एक मनफी आउटलुक दी गई है। मैं किसी को हाईलाइट करके ये नहीं कह रहा कि किसने क्या किया, ये तो अल्लाह बेहतर महसूस हुआ कि इस चीज़ को एज अ नेगेटिव प्रोगेशन दी गई है। क्योंकि मेरा तो personally from speaking from my mind or speaking from my heart was really just merely to discuss the teachings of His Divine Eminence Gauhar Shahi. And I've also noticed that the language has been a bit of a problem, because when I'm speaking and I'm not fluent in Urdu, I've been having some roadblocks, and because of the language barrier, I think my words have been manipulated in the wrong direction. And some of the things I do not appreciate, but I know how the discussions go on. The audience or the whole structure behind it can be put into wrong connotation if things are not put in place properly. So today I want to really flatten things out before we construct our conversation, that we're here to talk about two things mainly: who is Riaz Ahmad Gauhar Shahi, and his claims to be Imam Mahdi. Is that correct? ये तो आप बता रहे हैं ना? नहीं, क्योंकि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम अपनी इस मौजू का या हम अपनी इस डिस्कशन का एक बात है ना। अच्छा, इस तरह मैं भी, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, मैं चीजों को स्ट्रेटन अप करना चाहता हूँ, मैं भी चीजों को स्ट्रेटन अप ही करना चाहता हूँ। अगर मेरी नजर में कोई भी ऐसी बात होती ना, तो मैंने अली भाई से यही कह रहा था कि भाई लड़ाई का मसला नहीं होता लाइव के अंदर, इंस्टाग्राम लाइव के अंदर, ना तो मैं वहां पर आके आपको बम मार सकता हूँ, आप मुझे कोई चीज मेरे सर पे मार सकते हैं, ठीक है? लड़ाई का इशू नहीं होता, ठीक है? मसला ये है कि मैं ये चाह रहा था कि जो पिछली वीडियो जब मैंने पूरी देखी थी यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने उसके अंदर जब मैंने उसको दोबारा देखा तो मुझे लगा कि यार हम आपको मैंने टाइम दिया था, मतलब कोई एक चीज पूछता था तो आप उसको ना बहुत लेंथी कर रहे थे चीज को। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि चीजों को टू द पॉइंट रखें, मैं भी टू द पॉइंट आंसर करूं, आप भी टू द पॉइंट आंसर करें। एक चीज। दूसरा, जो आप कह रहे हैं ना कि आज के हमारे दो टॉपिक होंगे, हु इज रियाज अहमद एंड हिज क्लेम्स, ठीक है? जी। तो ये तो सवाल मैंने आपसे लास्ट टाइम भी किया था, याद होगा आपको, मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं। ये सवाल तो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे किया था कि आपने बताना है कि रियाज अहमद साहब कौन है और उनके क्लेम्स क्या हैं, और उनके क्लेम्स जो हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में कहाँ फॉल करते हैं। शायद मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं, ठीक है? एनीवेज, जो मेन मकसद है आज की वीडियो का, चलिए एक तो आपकी तरफ से दो आ गए, ठीक है? मैं आपकी तरफ से ये पॉइंट्स ले लेता हूँ, ठीक है?
ایک تو مین چیز یہ ہے کہ میں نے کچھ 3-4 چیزوں کے اوپر آپ سے بات کی تھی ایٹ دا لاسٹ آف مائی لاسٹ لائف. تو آپ نے کہا تھا کہ بھائی اس کے اوپر میں آپ کو ریسرچ کر کے جواب دوں گا. جی ٹھیک ہے, تو میں ان کے آنسرز آج ایکسپیکٹ کروں. ناٹ ٹوڈے, نہیں, کیونکہ آئی تھنک جو فاؤنڈیشن ہماری لے ڈاؤن ہوئی تھی وہ آئی تھنک اٹ وازنٹ لے ڈاؤن ان دی بیسٹ پاسبل. میں کیونکہ مجھے تو سرپرائز پہلے ملا تھا, کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا آپ کا میسج پہنچ جائے گا. مجھے تو آنیسٹلی میں نے سمجھا کہ میری آپ محب بھائی ہیں, اور یہ جو ہمارے ماڈریٹر ہیں ان کا نام کیا ہے, کیونکہ میں یوزر نیم پڑھتا ہوں. جی علی. علی. ہاں, میں نے سمجھا میری بات علی بھائی سے ہوگی, تو میں نے اپنے جو فلو آف تھاٹ, فلو آف پروسیس, فلو آف کنورسیشن اس لیول پہ رکھا تھا کہ جیسے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو. لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ ہم اس چیزوں کو بائی دا بک اور بائی دا لا اور بائی دا ہم ڈی کیٹیگرائز کر کے ہم اس چیز کو ریفائن کر کے ہم ان چیزوں میں بات کریں گے. کیونکہ میں بھی ایک I am only a student and I'm also learning on this path, so I do not know everything. So جیسے محب بھائی نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ آپ چلیں ان چیزوں کا آپ کے پاس سوال جواب نہیں ہے تو آپ نیکسٹ ویک آ جائیے گا. تو ان دیٹ ریگارڈز اگین میں نے کہا چلیں میں محب بھائی سے بات کر کے ہم فاؤنڈیشن لے ڈاؤن پھر کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ مطلب ہمیں اگر اپنی اس چیز کا ڈسکشن یہ بتائیں کہ یہ بتائیں آج کا ہمارا کرائٹیریا کیا ہوگا. Sir, معذرت چاہتا ہوں just before you go ahead, brother, you mentioned something about language. Yeah, so you basically mentioned language, yeah, that your Urdu isn't as good. Yeah, to some degree. Yeah, okay. So this is the reason why I'm here is because I understand Urdu perfectly. I understand Punjabi as well, and I understand English as well, like you can tell. Okay. So if there's anything in English that you want to tell me, or you want me to translate that to Mobeen Bhai in Urdu or Punjabi, that's my way of obviously getting things across to him. You can let me know. Obviously, if there's something in the video or in whilst the discussion is going on, just pause for a second, call me out, and you can mention it to me, and I will inshallah translate to him. So that's the reason I'm here, yeah. So you can make use of me as well instead of me just saying I will construct my base of discussion on English because I feel comfortable and I think I can put things more clearly and accurately as possible. Abhi what I had جی محمد بھائی, آپ اگر چاہیں تو آپ انگلش میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اردو سمجھ سکتے ہیں. میں بول رہا ہوں یہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ تو سمجھ آ رہی ہے. جی بس ٹھیک ہے. آپ دیکھیں بات سنیں, جو لائن اردو میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا, آپ انگریزی میں بول دیں, میں سمجھ دوں گا, اتنا کوئی جاہل نہیں ہوں, ٹھیک ہے. آپ بولیں, ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے, ہماری لاسٹ ٹائم بات ہوئی, اچھا خیر دو تمہاری بات ہوگی, ریاض احمد اور کلیمز. دوسرا آپ نے کہا کہ بھائی وہ جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی یہ 3-4 چیزیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, تو آپ نے کہا تھا میں قرآن حدیث سے دیکھوں گا, تو پھر وہ آپ نے نہیں دیکھا, تو آپ نے کہا بھی ہم اس پہ بات نہیں کرتے, تو ہم اس پہ بات نہیں کرتے. اوکے, اچھا اب مجھے یہ بتائیں آج کا ہمارا کرائٹیرین کیا ہے؟ قرآن ہے, حدیث ہے, جی یا کہانیاں ہیں؟ جو میں نے جو گیدر کی ہے وہ ایک قرآن کا ریفرنس گیدر کی ہے, تو اس کو میں تھوڑی دیر میں پیش کروں گا. لیکن میں جو ہمارے ناظرین ہیں, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, ہماری ان گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم جان سکیں, پہچان سکیں کہ یہ ذات جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ کون ہے. تو میں اس چیز کا شروعات اس چیز سے کروں گا کہ ریاض احمد گور شاہی ہم جیسے ہیں, ہم انسانوں کی طرح ہی ہیں. He's a man like you and me. جب میں پوچھوں گا آپ سے, جب ہم ٹاپک کی طرف چلیں گے تو بات کریں گے ایک چیز. اچھا دو بات ہماری کلیئر ہو گئی. ایک تو یہ ہوگی کہ بھائی آپ ایک حوالہ لے کر آئیں تو ہم اسی حوالے کو لے کر چلیں. اچھا اگر آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے اگر ہم آپ کی کچھ پبلک ریلز کے اوپر بات کریں ویڈیو میں؟ اچھا جی بالکل, نو دیٹس فائن. ہیں جی دیٹس فائن. پبلک ریلز ہیں جو آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں, اور جو پبلک ہیں دنیا دیکھتی ہے, جو ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا, مطلب آپ سے ہی کریں گے نا, مطلب آپ کی آپ سے بات کریں گے, میرے سے بات کریں گے تو اچھا رہے گا. جی صحیح بات ہے. چلے ہم شروع کرتے ہیں آج. مجھے یہ بتا دیں ریاض احمد صاحب کے بارے میں ٹو دا پوائنٹ, شارٹ زیادہ لینتھی نہ ہو, لوگ بور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تقریباً آپ کو 5 منٹس میں سمرائز کر دیتا ہوں. So to begin with, Gohar Shahi is like me and you, but at the same time he is not like me and you. اچھا اس کا میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں یہ ایسے ہے نا جیسے بندہ کہتا ہے ایگری ٹو ڈس ایگریمنٹ.
اچھا جی جی، تو وہی بات ہوگی. جیسے حضور وسلم کی ذات تھی، حضور وسلم کا جو مجسمہ تھا جو اس دنیا پہ وہ تشریف لائے، تو وہ ہم انسانوں کی طرح، ان کے بھی ناک تھا، ان کا بھی کان تھے، ان کی بھی 2 آنکھیں تھی. سو ہی واز کنسسٹڈ آف فلیش اینڈ بون. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پیچھے جو ذات تھی وہ ذات احمد تھی. تو وہ وہی چیز کا فلسفہ ہم پیش کر ہماری نظر میں دیکھا جاتا ہے کہ گوہر شاہی تو دکھنے میں انسان ہے، لیکن اس ذات کے پیچھے کچھ بڑی ذات ہے، اور وہ ذات امام مہدی کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، سو گوہر شاہی کا جو انٹروڈکشن ہے، یہ ٹو دا پوائنٹ سمپل، گوہر شاہی کیوں آئے اس دنیا میں. ٹھیک ہے. امام مہدی کی ضرورت کیوں پڑی ہے انسانیت کو؟ سمپلی اس بیسس پہ کہ تاکہ انسانیت امام مہدی سے فائدہ اٹھا سکے. کوئی بھی ذات اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی ذات بھیجتا ہے دنیا پہ تو وہ انسانیت کے مفاد کے لیے ہوتا ہے، انسانیت کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. تو حضور سرکار گوہر شاہی کی ذات اس دنیا میں ہے تاکہ وہ انسان کو اپنے خالق سے ملا سکے، اپنے رب سے ملا سکے. اور یہ ایک چیز پرومیننٹ دیکھی گئی ہے کہ سرکار گوہر شاہی کی تعلیمات آج تک کسی پہ زور زبردستہ امپلائی نہیں کی گئی، اور نہ انہوں نے خود آج تک امپلائی کی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی البتہ انسٹیڈ سرکار گوہر شاہی نے خود فرمایا کہ یہ تو دل کا سودا ہے، جس کو بھائے گا وہ لے لے گا. دس از مائی ٹیچنگس آر the people for the people of the heart, and just whoever hearts would please it, they would accept it. کہ یہ دل کا سودا ہے. اینڈ یہ بھی ایک بات میں آپ رکھنا چاہتا ہوں کہ سرکار گوہر شاہی کی ذات نہ کسی دین کے خلاف ہے، نہ کسی مسلک کے خلاف ہے، نہ کسی کی وہ کسی کی دل آزاری کرنا چاہتے ہیں، بلکہ نہ تو وہ کسی کلچر کے خلاف ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو اسلام نافذ کیا گیا تھا کہ ہر کسی کوئی بھی any culture, any religion can adopt these teachings. So this is a universal teaching for everybody and all are welcome. So this is not just for Muslims, because Imam Mahdi will not just be for Muslims, but in fact it will be for the whole united world. The concept of ummat wahida, right? سو یہ ایک میں نے آپ کی چیز رکھی ہے. اب جو سرکار گوہر شاہی کی انٹروڈکشنری ٹیچنگز ہیں، جو ابتدائی تعلیمات ہیں، ان میں سے جو موسٹ پرومیننٹ ٹیچنگز ہیں وہ ہیں کہ اصلاح قلب، اس کو کہتے ہیں کہ شرح صدر. ٹھیک ہے. اینڈ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں awakening of the spiritual heart. ٹھیک ہے. اپنے اندر اپنے من کو منور کرنا. اور یہ کچھ چیز صرف سرکار گوہر شاہی برانڈ نیو نہیں لے کے آئے، بلکہ یہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے چلتی آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو اس تعلیمات کا بتایا گیا تھا. جیسے ایک حدیث میں فرمایا حضرت ابو بکر نے I won't quote it actually, I will skip that, but اسی تعلیمات پہ شرح صدر، the opening of the self، اس پہ ایک قرآن کی آیت آئی ہے کہ and the one مطلب افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. تو یہ قرآن کی 39 آیات میں سورت میں آیا، 39 سورت میں آیا اور 22 آیت میں. ٹھیک ہے. افمن، ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں. جی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی فہو للفاسقین قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. 39:22. ٹھیک ہے مل گئی ہے، آپ کنٹینیو کریں. سورۃ احزاب کی I'm not sure، مجھے سورت کا نام نہیں یاد، لیکن یہ جی اس کا یہ مطلب ہے جس نے کامیابی سے اپنی شرح صدر کر لی، اوپن ہز ہارٹ. صرف وہی ترجمہ غلط کر رہے ہیں آپ. جی نہیں کنٹینیو. مطلب افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اچھا فہو علی نوری من ربہ، تو وہ جس نے اپنی شرح صدر کر لی وہ اپنے رب کی طرف سے اس کو نور میسر ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھا جائے تو سرکار گوہر شاہی کی جو تعلیمات ہیں وہ ابتدائی میں یہ دی جاتی ہیں کہ آپ
اپنے آپ کو اندر سے منور کریں, اور وہ اس سٹیج کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے کہتے ہیں کہ اس کو منور کرنے کے لیے سرکار گوشہ نے بہت ہی سمپلیفائڈ فارمولا رکھا ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کہیں گے اللہ اللہ اللہ, ٹھیک ہے, 3 بار. آپ یہ کیا کہتا ہے, یہ کیا کہلاتا ہے, اذن, کسی کو اتھارٹی دی گئی ہے, کسی کو پرمیشن دی گئی ہے. اچھا, تو اس وجہ سے مطلب یہ آپ کا جو اندر کا باطن ہے وہ منور ہو جائے گا, وہ آپ کا قلب جاری ہو جائے گا. یہ تعلیمات پیش کی گئی ہیں. اچھا, اب اس چیز کو میں چھوٹا کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت لیا جا رہا ہے, اور میں آپ کو دیتا آ رہا ہوں, اس چیز پہ لے کے آ رہا ہوں کہ حضور سرکار گوشائی کی ذات امام مہدی کیسے ہے. جیسے دیکھیں, سرکار گوشائی نے ایک چیز واضح رکھ دی ہے اور سمپلی رکھ دی ہے انسانوں کے لیے کہ instead of going through the vigorous worships, I am giving you a portal, I'm giving you a bypass that can get you to where you could be after doing all them things. For instance, if I was to go from A to B, but this is a long stretch of road, okay, and so it was a curly road, it would take up to 200 miles for me to get to A to B. What Sarkar Shahi has done is flatten that curve. Said instead of going all the way around the curve to get to point B, take this initiation that you can get from A to B in 100 miles. It's basically by giving the initiation of the heart, you actually, what are we doing these initiation of, what are we doing in these religious practices or religious worships, is we are trying to produce nur. When we do zikr Allah, when we do ibadat, when we do nawafil, when we do roza, zakat, we are trying to produce nur for us, so that may come in handy when we stand in front of God on the Day of Judgment. So this is the concept that's been given there. Now, how is Gaur Shah Imam Mahdi? So in order to identify if Gaur Shah is Imam Mahdi or not, we must identify, first of all, if this person is claiming to be Imam Mahdi. For instance, for example, if Zaid is with me here and he says, I am Imam Mahdi, my name is Imam Mahdi, my name is Muhammad, my mother name is Fatima, and now I claim to be Imam Mahdi. Will I blindly just say that Zaid is Imam Mahdi and believe him? I must investigate. And to investigate, because Imam Mahdi is not something that Muslims would say he is Imam Mahdi. It has to be something from God, that this is my person that I'm sending, this is the person that I'm sending to earth who is going to be. Imam Mahdi is not something made up by me and you. Imam Mahdi is somebody that is from God, by God. So in order to test Gaur Shah, in order to test Imam Mahdi, we should have some check and balance. We should have some weighing scale that, okay, if this person is claiming to be Imam Mahdi, he must have some, spiritual authority. He must have some authority. And this is why Gaur Shah says that he has actually made a method of a foolproof method. He says, okay, enlighten yourself first, okay? Then through that process, you will be able to recognize me. So basically, in order to identify if this person is Imam Mahdi or not, if this person is sent by God, he must be able to have permission, authority given by God, right? Isn't that true? So if I say that I'm sent by God, then I must have some powers, like the messengers, the grandmas, they had the power of miracles in order to exhibit to their nations. So this shows that a clear evidence that this is something that's beyond conscious, beyond science and what mind can perceive. And this exactly in the similar process. Sum up kar dein, بہت لمبا ہو رہا ہے, sum up کر دیں. Just make it sure because it's getting quite long. Okay. میں نے اسٹارٹ میں آپ سے بولا تھا کہ چیز کو کوشش رکھیے گا, مجھے پتا ہے ٹاپک لینتھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات, تو کوشش کریں کہ اس کو کٹ ٹو شارٹ میں رکھیں, ٹو دا پوائنٹ بات, تاکہ آج کی ویڈیو میں اس بارے میں آخری بات کروں. سرکار کو نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو آپ زبان سے ذکر کر سکتے ہیں. If you like, if you want, a human can do zikr of Allah with his tongue.
If he likes, he can do the tasbih in the name of Allah if he wishes to do so. But if anyone asks you, Ali Bhai, that try doing zikr of Allah with using your heart, there would be a big question mark. How do I do that? Even if somebody would ask me, do that, I wouldn't be able to answer that. The reason why that it's coming, because no one has been given the permission. For that, you need the permission and authority and that spiritual power in order to awaken your inner self. That's fine. So we are saying that these divine powers are prominent enough to know that Sarkar Gohar Shahi are Imam Mahdi. Yeah. So this is a very baseline. This is a very baseline. میں ایک کوشچن سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. اچھا, مجھے یہ بتا دیں کیا گور بھائی کو خود پتا تھا کہ میں مہدی ہوں کہ نہیں؟ ریاض صاحب کو کیا اس بات کا علم تھا کہ وہ مہدی ہیں یا نہیں؟ اچھا, اس بارے میں جو احادیث شارٹ یس یا نو, تاکہ میں اپنی بات شروع کروں. آپ کافی ٹائم سے بول رہے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں میں ان کو کاؤنٹر کروں تاکہ بات آگے بڑھ سکے, ورنہ یہاں پہ لیکچر والی فضا قائم ہو جائے گی اور میرے سے اچھا لیکچر کوئی نہیں دیتا. کہ سرکار کو شاہ کا خود پتا تھا کہ امام مہدی جی ان کو پتا تھا. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی بات کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کے آیت سے کرتا ہوں کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد, کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے لوگوں کو وہ راہ راست پر لے آتا ہے اور جسے چاہتا ہے, اور یہ اللہ ہی کی ہدایت ہے, اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. اللہ جس کو ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ٹھیک ہو گیا. میں اب شروع کرتا ہوں بات یہاں سے کہ آپ نے کہا کہ بھائی وہ ہماری طرح ہیں, ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور پھر کلیمنگ آف امام مہدی. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جو جن کا تعلق ریاض احمد گوہر شاہی کے فالوورز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ چاند میں نظر آ رہے ہیں تو ہم اس لیے ان کو مہدی مانتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی ہونے کی نشانی ریاض احمد گوہر شاہی نے کیا بتائی ہے؟ جو احادیث سے دیکھا گیا ہے, جو احادیث نہیں, میرا کوشچن سنیے گا. میرا کوشچن یہ ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی صاحب نے خود جو مہدی کی بتائی ہے کہ جو مہدی ہوگا وہ یہ کلیم کرے گا اور اس کی یہ نشانی ہے, تو وہ نشانی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا, وہ بتایا گیا اس بارے میں کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ ایک تو بات یہ بتائیے, وہ ان کی کیا صورت اور سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتی جلتی ہوگی. نہ ریجڈ اور ریشنل, ایسی چیز جو کہ معجزاتی طور پر ہو, انہوں نے کیا بتائی آپ کو پتا ہے؟ سرکار گوہر شاہ نے خود, ہاں انہوں نے کہا میں امام مہدی نہیں ہوں. ریاض احمد گوہر شاہی نے خود کہا میں امام مہدی نہیں ہوں. آپ کیسے کلیم کرتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہیں؟ یہ کہاں پہ آیا کہ انہوں نے خود انکار کر دی اس چیز کا؟ اچھا, آواز پہچانتے ہوں گی آپ؟ جاتی ہے وہ سوال بار بار ابھرتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں آپ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا چاہیں گے؟ یہ سوال کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا نا, اس کے لیے یہی کہا تھا کہ جو امام آخر ہوگا امام مہدی آئے گا صحیح نہیں, یہ تو ہمارا ایمان ہے نا. پچھلے دور میں بہت سے لوگوں نے امام مہدی کے دعوے کیے, اس وقت بھی بہت سے لوگ ہیں 10-12 ہماری نظروں میں جو اعلانیہ کہہ رہے ہیں ہم امام مہدی ہیں. لیکن ہمارا یہی ہے کہ جس طرح حضور پاک کی پشت پہ کلمے کے ساتھ مہر نبوت تھی, اسی طرح مہدی علیہ السلام کی پشت پہ کلمے کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی. وہ جس کے بھی ہوگی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں تو ہم کو یہ نشانی دکھانی پڑے گی نا. اچھا, اگر ہیں تو دکھانی پڑے گی, اگر نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو ابھی آپ نے دعویٰ نہیں کیا تھا ابھی. ہاں اپنے لوگ سمجھتے. آپ نے سنا, مجھے نہیں پتا آپ کو آواز کلیئر آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ریاض صاحب کہتے ہیں, ریاض صاحب سے سوال ہوا کہ بھائی کیا آپ امام مہدی ہیں, آپ اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتا, اس لیے کیونکہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر مہر نبوت ہے,
اسی طرح مہدی کی کمر پر مہر مہدیت ہوگی. تو جو بندہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پہلے بھی لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، اس صدی میں بھی لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، تو ہم ان سے یہ کلیم کریں گے کہ آپ ہمیں دکھائیں کیا آپ کی کمر کے اوپر مہر مہدیت ہے. اگر ہوگی تو ہم مان لیں گے، اگر نہیں ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں. پھر دوبارہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ مہدی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں ہوں. نہیں. اب آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ جو سرکار گوشہ نے فرمایا ان سے کہا تو آپ نے ابھی تک شارٹ اس چیز کا دعویٰ بتائیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں بات کر رہا ہوں نا، کٹ ٹو شارٹ، چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی جی چھوٹی جی بات. انہوں نے فرمایا جو سوال کرنے والا اس نے فرمایا آپ نے ابھی تک کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا، تو کہتے ہیں نہیں ہم نے امام مہدی کا ابھی تک دعویٰ نہیں کیا. آپ اس وقت کی صورتحال اور اچھا اس وقت موجودہ حالات پاکستان میں یہ تھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ لو جاری کر دیا گیا تھا کہ جو امام مہدی کا دعویٰ کرے گا سر عام اس کو ہم سزائے موت یا جیل قید کر دیں گے. تو اس وقت ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ کی نظر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ کہ اس وقت انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، حالات کے تناظر میں آگے جا کے مینیپولیشن کی گئی تھی کہ اگلوایا جائے. لیکن ایک ہی تحریر میں سرکار ریاض گور احمد شاہی نے فرمایا کہ ہاں امام مہدی، کچھ لوگ کہتے ہیں امام مہدی آ گئے ہیں اور وہ ایک اسلامی تبلیغی جماعت کے ہیں، سربراہ ہیں. اب اس چیز سے آپ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ اسی وقت نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابھی میں فیصلہ نہیں کر رہا نا، ابھی میں فیصلہ نہیں کر رہا، میں آپ کا سٹانس جان رہا تھا. ایک جو انٹرویو کرنے والا تھا اس کو کیا کہتے ہیں آپ، وہ انٹرویو، اس نے کہا کہ آپ نے تو اس چیز کا یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے دعویٰ مان بھی لیا اور نہ بھی، ایسا کہا کہ کہہ بھی دیا اور نہ بھی کہا، کیونکہ اس وقت جو معاشراتی حالات تھے تو یہ پیش آ رہے. مسئلہ کیا ہے، سوال بہت زیادہ ہے، ٹائم بہت کم ہے. اچھا تو میں نے اسی لیے آپ سے کہا کٹ ٹو شارٹ بات کریں. مجھے دیکھیں نا، میں کتنی چھوٹی چھوٹی معصومانہ باتیں کر رہا ہوں، تو اس طرح چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ریاض احمد گور شاہی صاحب کہتے ہیں اس ویڈیو میں، کہتے ہیں جو مہدی ہوگا نا اس کی کمر پہ مہر مہدیت ہوگی. جی جی اگر وہ مہر مہدیت دکھائے گا تو ہم اس کو مہدی مانیں گے، اگر وہ نہیں دکھائے گا تو ہماری نظر میں وہ کچھ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی میں مسکوٹ تو نہیں کر رہا نا، یہی بات ہے. تو مہر مہدیت دکھا دیں. جی جی تو مہر مہدیت جو حضور سرکار گور شاہی کی صحبت میں رہتے تھے انہوں نے اس چیز کی گواہی اٹھائی ہے کہ انہوں نے دیکھی ہوئی ہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، جی چاند کی فوٹو آج تک شیئر کی جاتی ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ ریاض احمد تو بات نہیں کرنا دیتے نا، بات نہیں کرنا. آج آپ پتہ ہے ٹپیکل مولویوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کوئی 3-4 مناظرے کہیں دیکھا ہے آپ، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اینی ویز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چاند کی فوٹو ہے وہ بھی موجود ہے، ریاض احمد گور شاہی صاحب کی موجود ہے. اگر تصویر کھینچ لی ہو کسی نے، اگر ہے تو دکھا دیں، اگر نہیں ہے تو بولے نہیں ہے کوئی تصویر، میں آگے بڑھ جاؤں گا. جو لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں. اچھا جو حقیقتاً جو اس کا جو you know the core center of this I would say in English so it gets delivered better with no words. If I say in Urdu I might say something which is not fitting. کوئی مسئلہ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ it might cause a problem. So the مہر مہدیت or the مہر نبوت is actually not a stamp that's like a stamp like that, but it's actually what happens the noor that when it goes in the veins they actually sum up and they write the kalima that Muhammad Rasulullah. ٹھیک ہو گیا. ہر چیز جو ہے نا وہ موجوداتی ہے. میں سمجھ گیا میں آپ کا پوائنٹ اینڈ تک سمجھ گیا. میں نے بتایا نا، آپ لیٹ آئے، میں نے یہی بتایا کہ میں پچھلے 3-4 دنوں سے سنسان گلیوں میں پھر رہا ہوں گور شاہیت کی، ٹھیک ہے نا. تو میں نے سارے لٹریچر دیکھے ہیں، ریاض احمد گور شاہی صاحب کی 40-40 منٹ کی 1 گھنٹے کی ویڈیو دیکھی ہیں، یونس الگور کی دیکھی ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب میرا تو آر پار ہو چکا ہے کام. اینی ویز مین جو چیز ہے جو آپ نے آیت کوٹ کی، آپ نے کہا کہ بھائی میں ایک ہی آیت لے کر آیا ہوں، سورہ زمر کی آیت نمبر 22، جس کا ترجمہ آپ نے کیا کیا، ایک بار پھر کیجئے گا. صرف ترجمہ کیجئے گا، ایکسپلین نہ کریے گا، ترجمہ کیجئے گا. اچھا جو ترجمہ میرے سامنے ہے، and the one کس کا ترجمہ ہے؟ جی and the one who has successfully opened his heart only he will be able to who open his chest only he will be able to receive divine energy and light from his Lord. ابھی دیکھیں اچھا ابھی یہاں پر میں بتاتا ہوں. جی جی اگر آپ عربک اس کے اسکرپچر پر غور کریں تو یہاں پر ہے صدرہ، اس کا دل. کون کھولے گا؟ اللہ کھولے گا.
جی جی افمن شرح اللہ، صدرہ الاسلام، جی جی جس کا دل اللہ کھول دے گا للاسلام، اسلام کی طرف، فہو علی نور، پس وہ نور کی جانب بڑھے گا، من رب ہی، اپنے رب کی طرف. اس کا یہ ترجمہ ہے، وہ اپنا خود سینہ نہیں کھولے گا، اللہ اس کا سینہ کھولے گا. سینہ تو سر جی اللہ ہی کھولے گا نا، اللہ کا اذن ہی، اللہ کا نام ہی کھولے گا. ہم تو اپنا دل ہی نہ کھول. اللہ کا نام نہیں کھولے گا، اللہ کا قرآن کھولے گا. دیکھیں اللہ میں آیت کمپلیٹ پڑھتا ہوں، آدھی آیت نہیں، اور سنیں نا سر، سنیں جی نا، میں آیت کمپلیٹ پڑھتا ہوں نا. یہ پورا سیٹ ہے نا آیت کا، یہ پورا اوپر سے چلتا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے سوتوں اور چشموں میں دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس کے ذریعے سے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جس میں مختلف قسمیں ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں. پورا ایک واقعہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور سخت ہو گئے، اللہ کی نصیحت سے، اور وہ کھلی گمراہی میں پڑے گئے. تو اب بندہ سوچتا ہے نا کہ اللہ کی نصیحت کون سی ہے جس سے لوگوں کے دل سخت پڑے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے یہ بہترین کلام اتارا ہے، یہ بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور بار بار مضامین دہرائے جاتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. یہاں پر بات قرآن کی ہو رہی ہے، ذکر اللہ کی نہیں ہو رہی. غلط کانٹیکسٹ سے غلط آیت پیش کر دیا آپ نے، غلط کوٹ کر دیا معذرت کے ساتھ. اینی ویز، جہاں تک بات ہے امام مہدی ہونے کی، مجھے بتائیں امام مہدی کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بندہ امام مہدی ہے؟ شارٹ میں بتائیے گا، 4-5 مجھے وہ بتا دیں. کس میں بتا دیں کہ بھائی اس میں یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. 5-6 چیزیں بتا دیں. اچھا پہلی تو بات ہونی چاہیے کہ وہ من جانب اللہ ہوگا. ٹھیک ہے، من جانب اللہ، ٹھیک ہو گیا سر. نیکسٹ. sent by God. So second thing, in Imam Mahdi, that they would promote love and unity. کہ امت واحدہ کا تصور پیدا دیا گیا ہے کہ امام مہدی آخری دور میں امت واحدہ قائم کریں گے. لو اینڈ یونٹی. نیکسٹ. اچھا تیسری چیز امام مہدی کا یہ آتا ہے کہ امام مہدی نئے علم لے کے آئیں گے. نیا نالج، نیو نالج. اوکے. نیکسٹ. اور امام مہدی کا یہ بھی ایک آپ نے پھر سوال کیا پوچھا تھا؟ نشانیاں بتا دیں مہدی کو کیسے پہچاننا. ہاں امام مہدی کا یہ کہ اگر امام مہدی نہ آئے، اگر قیامت کل آ رہی ہے، فار انسٹنس اگر کل قیامت آ رہی ہے اور امام مہدی ابھی تک نہیں آئے تو قیامت پرولونگ ہو جائے گی. تو قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. آخری والی بات تو بس، یا میں بات اپنی کنٹینیو کروں اب؟ جی آئی تھنک دس از اٹ. 4 چیزیں. یہ جو ہے پرولونگ والی، یہ تو ہمارے پاس حدیث موجود ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم دونوں اس پہ متفق ہو گئے. اچھا، من جانب اللہ ہوگا، اللہ اس کو بھیجے گا، اس پہ کوئی روایت یا قرآن میں سے کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں. وہ انسانوں ہم کسی رینڈم پرسن کے بارے میں بات کر ہی نہیں رہے، ہم کسی عام ولی کے بارے میں بات کر ہی نہیں رہے. ہم ایک ایسے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو اللہ بھیجے گا زمین پہ ٹو پروموٹ لو اینڈ یونٹی ود دا نیو نالج. ٹھیک ہے. اور وہ اتنا فضیلت والا ہے کہ اگر وہ دنیا میں آنا ابھی تک نہ آیا ہوا اور اگلے دن قیامت ہوئی تو دن لمبا کر کے اس کو خلافت اور حکومت دی جائے گی. ہی از ناٹ این آرڈنری پرسن. تو میرا سوال یہ ہے کہ من جانب اللہ ہوگا، اس پر کوئی دلیل تو دے دینا مجھے تاکہ میرے سننے والوں کی اصلاح ہو جائے. من جانب اللہ وہی ہوتا ہے جو اذن کار ہوتا ہے، جس کے پاس اذن یافتہ ہوتا ہے. دلیل سے مراد قرآن اور حدیث اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں. کے پاس کوئی دلیل حدیث نہیں ہے اس کے بارے میں ایکوریٹ. لو اینڈ یونٹی کے اوپر بھی کوئی حدیث آپ کے پاس نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے. نیو نالج کے بارے میں بھی کوئی حدیث نہیں ہے آپ کے پاس؟ ابھی نہیں ہے. نہیں ابھی نہیں ہے. اچھا چلیں، اب مجھے ایک اور بات تو بتائیں، یہ جو امام مہدی ہوگا، یہ جو اس کا عیسیٰ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. کیا عیسیٰ علیہ السلام آئے؟ جی. اچھا عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں، اگر چوتھی نبوت کے نبی ہو کر وہ امام مہدی کے آگے پیروکار بنیں گے، امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، تو یہ بتائے گا کہ امام مہدی کے ساتھ وہ مل کے. میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ کہانی نہ کرانا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے پھر میں آپ سے دلیل مانگوں گا، آپ کہیں گے دلیل نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹ سوال ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. جی.
ریاض احمد گور شاہی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، رائٹ؟ ڈیتھ نہیں ہوئی، غیبت ہوئی ہے. غیبت کیا ہوتا ہے؟ غیبت جس کو کہتے ہیں انگلش میں آکلٹیشن. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا. دو ٹوک لمبا نہیں کرنا تاکہ میں جو کوسچنز لے رہا ہوں سارے کور ہو جائیں. دیکھیں لطیفہ نفس کو ایک اس کا جثہ کر کے تو وہ انسانی چیز کے سامنے سے وہ رخ پردہ ہے. ابھی دیکھیں آپ کو یہ بوٹل نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہے، میں سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. ایک سیکنڈ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. یہ آپ کو بوٹل نظر آ رہی ہے، اب بوٹل نظر آ رہی ہے. میں اسی چیز کو اگر 100 مائلز پر آور کی رفتار پہ گھماؤں آپ کو بوٹل نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی. یہی چیز نہیں آئے گی. یہی چیز اس کو کہتے ہیں غیبت، آکلٹیشن، کہ انسانی نظر سے پردہ ہو جانا. انسان کی جو سائنس نے پروف کی ہے، جو دیکھنے والی نظر ہے وہ لگ بھگ کچھ ہوگی 150 مائلز پر آور، 160 مائلز پر آور. اس کے بعد انسان کی رفتار نظر اس چیز کو قید نہیں کر سکتی. یہ ایک کانسیپٹ ایک فلم میں بھی دیا. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے، غیبت آپ نے بتا دیا بھائی، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے پردہ فرمایا. ہاں انسانی نظر سے پردہ فرمایا. جی پردہ فرما دیا نا، وصال کر گئے، انتقال کر گئے، ٹرانسفر ہو گئے ایک جگہ سے دوسری جگہ. ویٹنگ فار حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر میں واپس آؤں، ایسا ہی ہے؟ نہیں، ان کا انتظار، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ تو آلریڈی دنیا میں موجود ہیں، وہ آ چکے ہیں. کیونکہ سرکار کوشائی نے خود فرمایا تھا کہ مجھے عیسیٰ ملنے آئے تھے. جب سرکار کوشائی کا دورہ کیلیفورنیا امریکہ، ان کو تو روحانی تجلیات ہوتی تھی نا، ان کو تو روحانی تجلیات ہوتی تھی، وہ روحانی طور پہ کسی سے بھی جا کے مل لیا کرتے تھے نا. نہیں میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں. اچھا جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ کانسیپٹ مجھے سمجھ آ گیا. ٹھیک ہو گیا، میں آگے بڑھتا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھ آتی جائے. امت واحدہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کہ مطلب امت واحدہ یہ کیا ہوگی کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہودیوں کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کی، عیسائیوں کو بھی آ کے اکٹھا کرنے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں نصارہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ، رائٹ؟ تو جی ان کا جو کانسیپٹ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کے اکٹھے ہونے کی کوشش کی. یہ امام مہدی آ کے ٹاسک کمپلیٹ کریں گے. ہندو، مسلم، عیسائی، یہودی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ وہ ان کے امام مہدی ان کے دلوں میں اللہ کا ذات اتار دیں گے. جب آپ میں اللہ ہوگا، میرے میں اللہ ہوگا، تو ہم آپ میں نہیں، میرے میں اللہ نہیں ہوگا، میرے میں اللہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اپنی بات کریں نا. میں نے کبھی اپنی بات آپ پر پھینکی ہے؟ نہیں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر میرے پاس داڑھی ہے میں پھینک سکتا ہوں، اگر ہندو میرے پاس داڑھی ہے بڑی، میں پھینک سکتا ہوں، لیکن میں نہیں پھینکتا نا. تو آپ نہیں پھینکیں، ٹھیک ہے؟ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں چیز کو. امت واحدہ کا جو کانسیپٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جی، تاکہ اگر ہندو میں اللہ ہے، وہ تو نام ہی ہے صرف، اس کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے. مسلم میں اللہ ہے، عیسائی میں اللہ ہے، تو فرق کیا رہے گا؟ اللہ ہی اللہ ہے، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، تو فرق کیا رہا؟ اللہ ناپاک جسموں میں نہیں جاتا نا. اگر اللہ ہو بھی، اگر اللہ حلول بھی کرے نا تو اللہ مطہر ہے، ناپاک جسموں میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ مشرک کے بارے میں قرآن کے اندر ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کہ نیچ ہے، تو سن لیا کرو نا. ایمان، میں بڑا بھائی ہوں تمہارا، یار بات تو پوری سنا کرو. نہیں، ہم اللہ کا اسم لوگوں کے دلوں میں وہ داخل کریں گے. یہ تعلیمات کون کرے گا؟ کون داخل کرے گا؟ جس کو اذن ملا ہے وہ کرے گا. اچھا، جس کو اذن ملا ہے. آپ کو آج کے دور میں ولی ہو سکتا ہے؟ جی سوری، آج کے دور میں کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے اگر وہ کامیاب. لیکن جنید صاحب الگور تو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ولی نہیں ہو سکتا کوئی. ہاں، کیونکہ وہ اس چیز کو یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، اب آپ جنید الگور کی بات سے متفق ہو رہے ہیں. سر گیو ہم ٹائم ٹو اسپیک پلیز. ایک منٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھ، وہ آپ کو جو سیٹ پر جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر بیسس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2017 ماڈل کی گاڑی ہے، یہ 2021 میں نہیں چل سکتی، کیونکہ اب کیا آ گیا، لنڈن میں یو لیس ٹرانزیکشنز آ گئی ہیں، اب یہ نئی ریگولیشنز آ گئی ہیں، اتنی کیا کہتے ہیں اس کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں کہ یہ چیز چل ہی نہیں سکتی مارکیٹ میں. لیکن اگر ہم آپ کا قلب منور کر دیں، اگر اس میں ہم ایسا کچھ ڈال دیں کہ یہ دکھنے میں تو فارمولا تو پرانا ہو لیکن چیز دکھنے میں نہیں ہو، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ چیز ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. جو انہوں نے جو چیز پیش کی ہے کہ ولی نہیں بنا جا سکتا، وہ یہ پیش کی ہے کہ جو already existing parameters ہیں ان کے تھرو نہیں کر سکتا، کیونکہ کامل ذات
کا آنا اس دنیا میں 200 سال تک بند ہو گیا اللہ کی طرف سے. کتنے سال تک؟ 200 سال ہو چکے ہیں کہ کوئی اس دنیا میں کامل ذات نہیں آئی اللہ کی طرف سے. تو امام مہدی کیسے آ گئے؟ آپ کے امام مہدی کیسے آ گئے؟ ولایت کا سلسلہ ہے وہ بند ہو چکا ہے. ولایت کا سلسلہ. کیا امام مہدی ولی نہیں ہے؟ نہیں، امام مہدی ولی نہیں ہے. امام مہدی، تو ان کو خاتم الاولیاء کیوں کہتے ہیں؟ امام مہدی ہیں. امام مہدی ولی نہیں، تو ریاض احمد کو خاتم الاولیاء کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کو کسی شخص نے یہ غلط فہمی، آپ غلط خبر، یہ آپ کے یونس الغور نے بتایا مجھے، میں نے فون کیا نا اس کو، نہیں، یہ خاتم خواب میں آیا تھا، یونس الغور میرے خواب میں آیا، اس نے خواب میں آ کے بتایا کہ خاتم الاولیاء ہیں ریاض احمد صاحب. خاتم الاولیاء کا میں نے سمجھا آپ نے خاتم النبیاء کا کہا ہے. نہیں، خاتم الاولیاء کا یہ میری نظر میں کانسیپٹ نہیں ہے. جیسے نبی پاک خاتم النبیین ہیں تو اس کے لیے نبی پاک کو نبی ہونا ضروری ہے، اسی طرح خاتم الاولیاء ہیں تو وہ ولی کیوں نہیں ہیں؟ پھر وہ خاتم الاولیاء نہ ہوئے. دیکھیں اس چیز کا میرے پاس علم نہیں ہے تو میں اس کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتا. لاجیکل بات ہے اور مزے کی بات ہے. میں بھی آپ سے پوچھوں گا، یہ تو میں 200 سال والی بات کی اور مزے کی بات ہے، دلیل اس کی بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی. یہ صرف آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو آپ کو باتیں ٹیچ کی گئی ہیں، یہ وہی باتیں ہیں جو آپ میرے ساتھ دہرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جتنی مرضی ہم اس کو لنچی کر لیں مزہ ہی آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، آپ نے بتایا کہ جو مہدی ہوتا ہے اس کے آنے کا ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت واحدہ بنائی جائے. وہ آپ نے بتایا کہ وہ ہندو میں بھی ہے، اس میں اسم جو ہے وہ عیسائی میں بھی ہے، وہ یہودی میں بھی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تم نے گدے گھوڑے کی لائن میں کھڑے کر دی میرا بھائی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آگے اصلاح قلب آپ نے بتا دیا کہ بھائی ذکر. انسان، وہ مجھے بھی لیکچر دینے دینا تھوڑا سا، میری جان مجھے بھی لیکچر دینے دے یار، میں بھی بولنے والا بندہ ہوں یار، 2 منٹ دے دے. نہیں، انسانوں کے آپ اصلاح قلب چاہ رہے ہیں. اگر اس میں اگر کسی ہندو کے من میں اللہ بستا ہے تو آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گھوڑوں گدوں کو ساتھ کھڑا کر دیے. یہ تو بہت میں بتاؤں گا نا، میں اپنی ہر لائن کو بتاؤں گا نا میری جان کے ٹوٹے، میں ہر چیز بتاؤں گا، صبر رکھ، بیچ میں ٹوکنا، نہیں، یہ بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. علی بھائی سمجھا دیں پلیز، Guys, please میری take اردو it شاید سمجھ one by one, please. ٹوکے Yeah. نا. ایک بندہ بولے دوسرا مطلب just one stay quiet, one talk, please. Yeah. جو Because obviously we don't want to spoil the decorum, please. Yeah. جب تک میں نے ابھی تک جو آپ کو کچھ بھی آپ سے ڈسکشن کی ہے، میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کی ہے. اس ڈسکشن نہیں، میں بھی گزارے نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میری بات سنیں. نہیں آپ اپنے ٹائم پہ مجھے بتائیے گا، آپ انسانیت کے اوپر نہ لیکچر دینے آیا ہوں نہ انسانیت پر لیکچر لینے آیا ہوں. ایک مسئلے کے اوپر آپ کی اور میری ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈیبیٹ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. One second, میں نے اس چیز کا میں ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے. میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو. Right, just 1 second, guys. Yeah, sir, brother Hari, he's our guest. Just give him the benefit of the doubt and just let him finish his point, please. Yeah, because I really want to hear, what he wants to say. So please, sir, if you don't mind, yeah, Hari, bhai, please go ahead. You asking me to go ahead? Yes. Yeah, brother Hari, yes. Yeah, I mean, no. Look, the thing, what I'm trying to say here, we are trying to promote teachings, and we are trying to discussion. We have views in the house. We are not here, and our views are not filtered, because Instagram is such an open global platform. And when we are trying to promote these teachings to other people out there, this is actually offending our teaching. جیسے انہوں نے کہا کہ گدے اور گرے کو ساتھ مل کے کرا دیا، یہ تو وہ اس جو شاعر ہے اس کا جوک بنا دیا ہے. مطلب یہ تو علامہ اقبال کا بھی آپ نے مذاق اڑا دیا، یہ کہہ کہ محمودہ ایاز ساتھ میں گڑے اور گدے. یار یہ چیزیں، یار آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو فتنہ پرست چیزیں ہیں، یہ لوگوں میں محبت نفرت پیدا کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مجھے آپ کا لیکچر مل گیا نا، میری بات سننے. اگر آپ بیچ میں نہیں، میری بات میں اگر آپ مجھے بیچ میں پہلی باری میں انٹرپٹ نہ کرتے، میں اپنی بات پوری کرتا. جب میں اپنی بات پوری کرتا تو آپ کو یہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا. ٹھیک ہو گیا. میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے ہندو اور مسلمان میں فرق ہی نہیں رکھا. آپ نے کہہ دیا کہ ہندو کے اندر بھی اسم جاری ہو سکتا ہے، عیسائی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تو میں تبھی آپ سے کہا کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میں نے یہ بات کی ہے. اینی ویز، میں نے یہ آپ کی باتوں کو میں بھی لگایا اس کے ساتھ، تو میں اس کے اوپر تنقید کر رہا ہوں آپ کی. میں نے کہا میں نے ازراہ مزہ بات کی. میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے گدھے اور گھوڑے ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے ہیں. جی، تو یہ آپ نے مومن اور مشرک کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. قرآن کہتا ہے کیا ایک ایمان والا اور بغیر ایمان والا برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی جان، ایک اندھا اور ایک آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی جان، نہ تو آپ خدا ہیں نہ میں خدا ہوں، خدا اوپر والا. میں تو قرآن بتا رہا ہوں. جی بالکل. میں تو قرآن بتا رہا ہوں. بھائی جان ویٹ کریں،
بھائی جان انسانیت پہلے آتی ہے. آپ ویٹ کر نہیں کسی مذہب سے کسی چیز دھرم سے پہلے انسانیت پہلے آتی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں نہ. ہندو بھی کا پالن ہار اللہ ہے, عیسائی کا بھی پالن ہار اللہ ہے, یہودی کا بھی پالن ہار اللہ ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس چیز کو آپ مٹائیں کہ وہ گدھے ہیں اور وہ گھوڑے ہیں. جسٹ بیکاز آپ نے اسلام پڑھ لیا, آپ نے اسلام کو جان لیا, یہ اس چیز کو یہ آپ کا تکبر بول رہا ہے. میرے بھائی ایک تو میری بات سن لو, میری بات سنو. ایک تو آپ ٹائم بول, میری بات سن لو نا یار, بہت ہو گیا نا. جب سے لائیو کال ہوئی ہے نا, آپ سے ایک ٹو دا پوائنٹ سوال پوچھا جاتا ہے, آپ اسے لینتھی کر دیتے ہو. ٹھیک ہے, اب میں جو پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے وہ پوائنٹ ریز کرنے دیں گے تاکہ ہم آگے جو ہے ڈسکشن کو کنٹینیو کر سکیں. پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جتنے بھی ویورز ہیں ان سے آپ اپولوجیز کریں کہ جس کو آپ نے گدھا. میں اپولوجی نہیں کروں گا, میں قرآن دے رہا ہوں نا, میں قرآن پہ اپولوجی کروں آپ سے. آپ نے کتنی باتیں غلط کی ہیں, hurting my sentiment. میں نے آپ سے کہا میرے پہ اپولوجی کریں. Guys, can I jump in please? Yeah. ٹھیک ہے brother, in the messages we did speak about Quran and the Sunnah. Yeah. Now, to be quite honest, look, living in the UK now, you know, as a Muslim, right? When I go to work now, look, next month is going to be the month of December, where obviously the Christians are going to be celebrating Christmas. Now, for me, that's an abuse. Why? Because they are basically saying that God came down as a man and he basically died. Now, that's an abuse to God for me. Now, because even though it's offensive, I have to take it. Why? I mean, I have to take it in the best way. I have to think about it rational, using my rationality. What I'm trying to, obviously, bro, look, we've had a nice discussion before as well, and you guys are still doing very well. But I mean, I don't want it to go out of control. Yeah, I don't want you guys to be, insulting. I swear, bro. I don't want that to happen. Please, if you think he's made a mistake in something, basically just tell him using the Quran and Sunnah. Yeah. So if you think, I'm saying, no. If Mubin Bhai, agar brother Hari, if he is saying something which is against the Quran and the Sunnah, you correct him using the Quran and the Sunnah. Which, I mean, look, I have to be neutral here and give you both the same respect here. I'm not gonna give anyone's side here, yeah. And same with brother Hari, if you think Mubin Bhai has made a mistake and or he is insulting someone which is going against the Quran and the Sunnah, then please correct him using the Quran and the Sunnah. That's the thing I'm gonna stick to here. I'm not going to stick to what he said or what you said. I have to be fair here. So please, Mubin Bhai, finish your point. And brother, please counter him with your evidences. Yeah, please. ہماری لاسٹ ٹائم پچھلے منڈے کو ہماری بات ہوئی تھی, میں نے عبدالرشید صاحب سے بالکل 2 ٹوک بات کی تھی. میں نے کہا یار میں بہت سننے والا بندہ ہوں, میں بہت باتیں سنتا ہوں, آپ جتنا بھی لمبا بولیں گے میں آپ کو سنوں گا. لیکن آج اسپیشلی میں نے عبدالرشید صاحب سے کہا تھا, میں نے ان کو کوئی نہیں بیچ میں ٹوکا. آج میں نے عبدالرشید صاحب سے کہا تھا کہ پچھلی آپ کی انٹروڈکٹری ویڈیو تھی, اس لیے ہم پچھلی ویڈیو کے اوپر کی طرح اس میں نہیں ریلائی کریں گے, بلکہ ہم اس میں ٹو دا پوائنٹ شارٹ سوال کریں گے, آپ اس کا شارٹ جواب دیں گے. جس کی عبدالرشید صاحب نے بہت بری طرح دھجیاں اڑائی ہیں, میں نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جب یہ بات کہی ہے نا کہ بھائی تم نے یہاں پر فلانے کی انسلٹ کر دیا, فلانے کی انسلٹ کر دیا, فلانے کی انسلٹ کر دیا, تو آپ مطلب جتنے بھی گور شاہی ہیں وہ کھڑے ہو کر ساروں کی انسلٹ کرتے ہیں, یا ہم کھڑے ہو کے آپ لوگوں کی انسلٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو چل رہا ہے سسٹم. میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے پوائنٹ کمپلیٹ نہیں کرنے دیں گے تو ہماری ڈسکشن ایسے ہی بیچ میں رل جائے گی, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ جس پوائنٹ کے اوپر میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے امت واحدہ پہ بات کی, تو آپ نے امت واحدہ کے اندر آپ نے ہندو, عیسائی, یہودی اور ساروں کے ساروں کو مسلمانوں کے ساتھ ڈال دیا, ٹھیک ہے. میں نے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کر دیا کہ بھائی اللہ نے مسلمانوں کو, اللہ نے قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اسلام کو بہترین دین پسند کر لیا ہے. قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو بہترین دین پسند کر لیا ہے. فرمایا وہ لوگ جو سامنے آنے والی چیزوں کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے وہ لوگ گدھے ہیں. دکھاؤں سورہ جمعہ. جن کے پاس نالج تو ہوگا, جن کے پاس نالج تو ہوگا لیکن وہ بس پہن کے پھر رہے ہیں, ان کے پاس نالج, وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. تو جو بندہ بھی اس کیٹیگری کے اندر آئے گا وہ گدھا ہی ہے. اینی ویز, میں جو بات کر رہا تھا کہ اصلاح قلب کے اوپر, جی یہ جو آپ نے مثال یوز کی, بار بار وہی بات کر رہے ہیں, وہی بات کر رہے ہیں, بات کر لیں. جی مہربانی کریں نا, دیکھیں کوئی تو ہم 2 بندے کوئی پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں نا. اچھا, پھر آپ نے اصلاح قلب کی بات کی, آپ نے فرمایا بھائی اصلاح قلب ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, اور اس میں آپ نے سورہ زمر کی آیت پیش کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے مس کوٹ کی ہے. اینی ویز, پھر اس کے بعد آپ نے بتایا تھا پورٹل کے بارے میں. جو امام مہدی ہوں گے, کلیمنگ آف امام مہدی کے بارے میں جب آپ بتا رہے تھے, جس کے اندر آپ نے امت واحدہ, اصلاح قلب بتایا تھا, اس کے اندر آپ نے ایک بائی پاس اور ایک پورٹل کی بات کی تھی. نہیں, بائی پاس تو میں نے وہ شروعات میں کی تھی.
شروع کی جی جی شروع میں یہی بات بائی پاس کی بات کی تھی کہ آپ کو دیکھیں جو ہم اسلام میں ہماری عبادتیں رکھی گئی ہیں مسلمانوں کے لیے 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں اور اس کے بعد ہم ذکر و زکوٰۃ کرتے ہیں ہم نوافل پڑھتے ہیں تو ان کا اجموعی ان کا کور آف دا میننگ آف دا کور آف دا کور از پروڈیوسنگ دا نور اوکے ٹھیک ہے نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں نور میسر ہو اس چیز سے پڑھنے سے ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تاکہ ہم وہ مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی نشانیاں آپ نے مجھے بتائی تھیں کہ بھائی یہ امام مہدی کی نشانیاں ہوتی ہیں اور میجیکلی اور موضاتی طور پر یہ ساری ریاض احمد صاحب کے اندر پائی بھی جاتی ہیں اس لیے ہم ان کو امام مہدی مانتے ہیں تو یہ نشانیاں آپ تک کیسے پہنچی؟ اچھا میں اپنی بات ابھی فنش نہیں کی میں نے اس بارے میں اچھا ہاں تو ہم نے وہ نماز اس لیے پڑھی ہے ہم نے روزے اس لیے رکھے ہیں کہ ہمارا نفس کمزور ہو اندر سے ٹھیک ہے ہم 30 دن رکھتے ہیں وہ ایک ہمارے لیے چلہ ہے مسلمانوں کے لیے تاکہ ہم 30 دن اپنے نفس کو کمزور کریں اور اس کے بعد جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے اس کے اوپر ہمارا اثر ہو جیسے نماز کا بتائے گا کہ یہ بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے بچاتی ہے تو یہ اس چیز کا مقصد ہے کہ وہ نور جاتا ہے اندر نفس کے اندر تو اس کی طہارت ہوتی ہے وہ سدھرتا ہے لیکن سرکار کو شاہی نے جو بائی پاس کا میتھڈ بتایا ہے آپ نماز بھی پڑھتے رہیں آپ روزے بھی رکھتے رہیں ٹھیک ہے لیکن ایک طرف سے آپ کو نل میں سے اتنا سا پانی آ رہا ہے اور سرکار کو شاہی جو بتا رہے ہیں فارمولا روحانی طریقے سے کہ اپنی اصلاح قلب کر لو اپنے قلب کو جاری کر لو تاکہ یہ ہمہ وقت ہر وقت وہی قرآن کی آیت کہ تم سوتے ہوئے کروٹوں کے بل بھی اللہ اللہ تمہارے قلب میں ہوتی رہے وہ کیا ہے وہ تعلیمات یہی ہیں کہ اپنے قلب کو منور کر لو تاکہ جب تم سوتے بھی رہو تاکہ تمہارا قلب اللہ اللہ کرتا رہے وہ اللہ اللہ کرنے سے نور میسر ہو نور پیدا ہو جب وہ نور کا اتنا ٹنل کھل جائے گا تو تمہارا اندر سے پاک صاف ہو جائے گا جب تم نماز پڑھو گے تو تمہاری حضوری قلب ہوگی حضوری قلب ہوگی تو تمہیں کوئی وسوسے نہیں آئیں گے ابھی میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں ایک مسلمان بن کے تو میرے خیالات میرے بیوی بچوں پہ ہوتے ہیں میرے خیالات میرے کاروبار میں ہوتے ہیں جو کل کی باتیں تھیں لیکن جب تمہارا قلب اللہ اللہ کرتا رہے گا اندر سے تم نماز میں کھڑو گے تمہارے خیالات اللہ کی ذات پہ جائیں گے تمہارے خیالات اللہ کے عشق کی طرف جائیں گے تمہارے خیالات اللہ کی قرب کی طرف جائیں گے یہ ہم مسلمانوں میں کیوں یہ تھوٹ آف پروسیس نہیں پایا جا رہا کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں لیکن اندر سے کچھ چینج نہیں ہو رہا سرکار کو یہی تعلیمات ہیں کہ اندر کو بیدار کرو تب تم اسلام کی روح پہچانو نہ بلکہ تم ان چکروں میں پڑے رہو اور تمہارے پلے کچھ بھی نہ آئے یہی روحانیت کا ہے اسی لیے سرکار کو شاہی نے کہا تھا اپنے ابتدائی لیکچروں میں ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے ہمارا مقصد کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے ہمارا مقصد کسی دین کی یا کسی بندے کی دل آزاری میں یہ سن چکا ہوں نا شروع سے سن رہا ہوں پچھلے ہفتے بھی یہی سن رہا تھا میں جو سوال کرتا ہوں نا وہ چھوڑ کے نا آپ کہیں اور سے کہیں اور نکل جاتے ہیں اینی ویز میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے میں نے بائی پاس کا پوچھا تھا وہ آپ نے سمجھا دیا ماشاءاللہ الحمدللہ سمجھ بھی آ گیا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا بھی نالج آپ ماشاءاللہ اتنے کانفیڈنٹ ہو کے بول رہے ہیں اور اتنا کانفیڈنس کے ساتھ میں نے بھی ویسے فار دا ٹائم بھی مجھے بات یاد آئی کہ ابھی جب میں نے کہا کہ بھائی مشرکین کو میں نے گدھوں سے دے دی تشبیہ دے دی آپ کہہ رہے ہیں یار آپ نے لوگوں کی دل آزاری کر دی میں کل یونس الغور صاحب کو سن رہا تو یونس الغور صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کا قلب حاضر ہو جائے نا قلب حاضر ہو جائے تو پھر اگر آپ کا قلب حاضر نہیں ہے تو آپ کہیں بھی نماز پڑھیں آپ کی نماز نہیں ہوتی لیکن اگر ایک بار آپ کا قلب حاضر ہو جائے تو پھر بریلوی کے پیچھے بھی ہو جائے گی دیوبندی کے پیچھے بھی ہو جائے گی شیعہ کے پیچھے بھی ہو جائے گی اور گدھے کے پیچھے بھی ہو جائے گی اس سے تو کسی کے سینٹیمنٹس ہرٹ تو نہیں ہوئے ہوں گے نا کیا لگتا ہے آپ کو لا صلاۃ الا بحضور القلب کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو اپنے دل کو زندہ کر لے جب تیرا دل زندہ ہو جائے گا نا تو پھر تو دیوبندی کے پیچھے پڑھ یا سنی کے پیچھے پڑھ شیعہ کے پیچھے پڑھ یا کسی گدھے کے پیچھے پڑھ تیرا دل نماز اللہ کے پاس لے جائے گا دیکھیں نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں لوگوں کے لیے میں کیا پوچھ رہا ہوں یار میرا سوال کیا پوچھا ہے جی میرا سوال کیا مجھے دوہرا دیں میں نے اس لیے کہتا ہوں نا آپ چھوٹے بھائی ہیں آپ کے کان کھینچنے والے ہوئے ہیں
میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، بات سن نہیں رہے میری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس سے اچھا کسی کے اس سینٹیمنٹ ہرٹ ہوتے ہیں یا جی نہیں؟ جی اچھا پہلے تو مجھے یہ کریں ایک کام، مجھے اس ویڈیو کا حوالہ لے کے پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. نہیں وہ میں سنواتا ہوں آپ کو، وہ میں سنواؤں گا جی آپ جی کو. پہلے مجھے بتائیں کہ بھائی یہ ہے یا نہیں ہے، تاکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جب تک کھل رہی ہے، تاکہ خاموشی تو نہ ہو تب تک. جی جی بتائیں نا. He's asking if this is the case, if this has been said, then what's your views on this? ہاں دیکھیں نا کہ مطلب مثال دی گئی ہے نا کہ ہمارے یہ صحیح ہے، اماموں کی مثال. یہ صحیح ہے، یہ نماز صحیح ہے، اچھا ایک یہ منٹ صحیح ہے. Sir, let him finish, please. ایک سیکنڈ ویٹ کریں. ہمارے اماموں کی مثال دی گئی ہے کیونکہ نماز تو نہ ہندو پڑھاتا ہے، نہ عیسائی پڑھاتا ہے، نہ یہودی پڑھاتا ہے. نماز صرف مسلمان پڑھاتا ہے. تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ آپ بریلوی کے پیچھے پڑھیں، آپ وہابی کے پیچھے پڑھیں، آپ شیعہ کے پیچھے، یا آپ گدھے کے پیچھے پڑھیں. گدھا کیا ہوتا ہے؟ اس کی کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں وہی کرتا ہے. یہی ایک مثال مولوی کی دی گئی ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے تو وہ آ کے نماز کے مسلح پہ کھڑا ہو گیا کہ مسلح پہ میں کن لوگوں کی نماز پڑھا رہا ہوں. بس وہ کیا اپنی تنخواہ کے چکر میں بس لوگوں کی نماز پڑھائی جا رہا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کہنے سے کہ آپ نے کہا مجھے کہ میں انسانوں کو کھڑا کر کے گدھوں سے ملا رہا ہوں تو میں غلط کر رہا تھا. اگر میں تمثیلاً پیش کروں تو غلط ہے، لیکن یونت الگوہر تمثیلاً پیش کرے تو صحیح ہے. کیوں دوہرا معیار کیوں؟ جی یار اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے اوپر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، مجھے پتا تھا. اینی ویز اب ہم آگے بڑھتے ہیں، مین ٹاپک پہ چلتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں پر بیچ میں انسانیت کا لیکچر بہت دیتے ہیں نا. تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ اسلام انسانیت کا ہی درس دیتا ہے. بالکل. اور ٹھیک ہے، ہر بٹ ہر اس کی کچھ مذہب لمٹس ہیں، اور ہر اس کی مذہب کچھ لمٹس ہیں. آپ ہندو کا کھانا نہیں کھا سکتے فلانا، اب میں اس کے اوپر نہیں جاتا، جی لیکن اسلام کی کچھ لمٹس ہیں، ان لمٹس کو بھی لے کے چلنا ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ میں انسانیت والا ہوں تو میں جو دل میں آئے گا کرتا رہوں گا، جو اب میری نظر میں انسانیت ہوگی، جو انسانیت اس کی نظر میں انسانیت ہوگی میں اس کو انسانیت مانوں گا. ٹھیک ہے نا. ابھی میں آپ سے کسی بات کا حوالہ مانگوں گا، آپ کہیں گے میرے پاس نہیں ہے. اینی ویز اچھا مجھے ایک اور بات تو بتائیں، اوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوم کا مطلب مجھے نہیں پتا. آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اب مجھے نہیں یاد، علی بھائی کے پاس ابھی ہو. اوم کے اوپر آپ نے لکھا ہوا تھا اوم از اکول ٹو اللہ. ہاں جی وہ تو ایک میں نے ویڈیو سے دیکھ کے اس If you don't ڈالا تھا. let me complete my brother. میں آپ کو پورا موقع دوں گا. آج میں نہ کہیں نہیں جا رہا، آج میں آرام سے ہوں. صبح مجھے جاگنا پڑے نا، مجھے یہ بتائیں اوم کو آپ نے equals to اللہ لکھا ہے جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اوم کا کیا مطلب ہے. جی دیکھیں جو ہم اچھا اس کے پیچھے ایک میوزک تھا اوم نمہ شیوائے. جی جی ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ نے لکھا ہوا تھا اوم equals to اللہ. اس میں اوم نمہ شیوائے کا کیا مطلب ہے؟ ڈونٹ گوگل اٹ. نہیں اوم نمہ شیوائے نہیں لکھا ہوا، وہ تو اوم تو میں نے ایک لفظ لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور جو میں نے ویڈیو پلے کی تھی وہ تو میں نے ایک ان کے جو ہمارے قصیدے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی کیا کہہ سکتے ہیں، ان کے بھجن ہوتے ہیں، ہندوؤں کے ایک بھجن ہوتے ہیں. تو بھجن میں وہ کہہ رہے ٹھیک ہے، ہم تو تمہارے ہی پجاری ہیں. ٹھیک ہے، ہم تم سے ہی مدد مانگتے ہیں. اوم نمہ شیوائے کا مطلب ہے ہم تمہارے پجاری ہیں. نہیں 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 اوم پہ آتا ہوں میں. ہاں ایک سیکنڈ ویٹ کریں. ہاں میں ایک میسج دے رہا تھا اس ویڈیو میں کہ جو ہم۔ ہمارے مسلمانوں میں تصور پایا جاتا ہے کہ رب کو ہم جیسے پوجتے ہیں، ہم رب کو پکارتے ہیں، ہم رب سے مدد مانگتے ہیں، یہی تصور ہندوؤں میں پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایک بات کا جواب دے دیا گیا کہ یہ کیا میں نے جواب کوئی نہیں دیا آپ نے، ابھی اوم پہ آئے نا، اوم پہ آئے. اوم پہ آئے. اوم کا جو دیکھیں، اوم کا جو باطنی میننگ ہے جو ہندوؤں نے آ کے آج کنفیوز کر دیا ہے، اوم سے مطلب اللہ، میم سے محمد. ٹھیک ہے، یہ کسی ہندوؤں کے ویدا سے ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں جتنے بھی دین اور دھرم بنے ہیں یہ نبیوں کے بنائے ہوئے ہیں. سب کی کہانیاں لمبی ہوتی جائیں گی نا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اوم کا کیا مطلب ہے، اللہ اور محمد. جی اچھا تو جب آپ نے ویڈیو میں لکھا اوم ایکوز ٹو اللہ، جی جی ٹھیک ہے، اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جی جی بتائیں. اوم نام کا کوئی گاڈ ہندوازم میں ہے ہی نہیں.
اچھا تو پھر وہ اوم نام کا کیوں کرتے ہیں ورد؟ نام دام جب اچھا اوم شانتی اوم میں آپ کو کیا لگتا ہے اوم شانتی اوم کا کیا مطلب ہے کہ اوم لڑکا اور شانتی لڑکی ہے؟ نہیں سر، وہ تو اوم شانتی شانتی کہتے ہیں جو سکون تمہیں میسر کیا جائے. پیس بی اپون یو، ہاں پیس بی اپون یو. رب کی اس میں اوم کا کیا مطلب ہوا؟ اس میں آپ کیسے لیں گے؟ اللہ کی تم اس میں آپ خدا کیا لیں گے؟ اللہ کی تم پہ رحمت ہو، یہی ہے نا. ٹھیک ہے، اوم نمः شیوائے آئی بو ڈاؤن ٹو شیوا. اوم نمः شیوائے آئی بو ڈاؤن ٹو شیوا، میں شیوا کو سجدہ کرتا ہوں. اوم نوش. آپ یہاں پر پیچھے کے پلے کر کے آپ کہہ رہے ہیں اوم ایکولز ٹو اللہ. آپ کو پتا ہے نہیں، میں نے ہندو ریلیجن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، اسلام ریلیجن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، آپ وہاں بیٹھ کے دونوں کو جوڑنے لگے میں. دیکھیں اب آپ اپنی اب آپ گفتگو سے ہٹ گئے، ہل گئے، کیونکہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں ان کے آپ کے سامنے آپ کی کچھ دال نہیں گل رہی، سمجھ آ رہی ہے نا. کیونکہ آپ کی کہانیاں ہیں نا، کہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہانیاں پیش کر رہے ہیں. میں نے آپ نے جو بات رکھی اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے پوچھا قرآن میں ہے، آپ نے کہا مجھے نہیں پتا. آپ نے کہا فلانی چیز اس طرح ہوتی ہے، میں نے کہا کوئی دلیل ہے، آپ نے کہا مجھے نہیں پتا. تو بھائی جب اس چیز کی دلیل ہی نہیں ہے نا تو میں اس کو کیا کروں، کہاں پہ رکھوں؟ ٹھیک ہے، آپ بتائیں. اس میں کہتا ہوں اس ڈسکشن کا اس بات پہ ختم کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. نہیں مجھے بات بتائیں، میرا میسج آپ کو پہنچا تھا؟ پر بھائی بات سنیے گا، ایک منٹ. کیا آپ کو میرا یہ میسج علی بھائی نے پہنچایا تھا کہ صرف چونکہ آپ کہتے ہو کہ ولی جو ہوتے ہیں قرآن سے سپریم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر قرآن کے لاز نہیں لگتے، تو میں نے آپ سے کہا تھا چلیں قرآن چھوڑ کے ہم لوگ لاجیکل منطقی بات کریں گے. کیا یہ میسج آپ کو پہنچا تھا؟ یہ مجھے میسج ملا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کی بیسس پہ بات کی جائے. آپ نے کیا ابھی تک قرآن کی بیسس پہ بات کی ہے پچھلے 1 گھنٹے میں؟ میں نے آپ کو ایک دیا ہے، ایک آیت پیش کی ہے، ایک آیت پیش کی ہے، 750 کہانیاں کرائی ہیں. میں آپ سے یہی تو بات کر رہا ہوں نا. سنیے گا ذرا، سنیے گا، تحمل مزاجی کے ساتھ سن لیں بات میری، سن لیں، عرض سن لیں میری. موہی بھائی آپ میری عرض سن لیں نا. بات کریں، اس کے بعد میں اپنی آخری بات کروں گا. اور آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ ایک تو ہو رہے ہیں، ہم تو ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. آپ میری عرض سن لیں، میری عرض سن لیں. جی آپ میری عرض سن لیں. ایک تو آپ کی اور میری یہ بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم بھی کہ آپ نے کہا تھا کہ بھائی میں ان ساری چیزوں پر قرآن اور حدیث سے حوالے لے کر آؤں گا. میں نے آپ سے کہا تھا لے کے آئیے گا تاکہ ہم اس کو ایزیلی ایکسپلور کر کے سمجھ سکیں، یہی بات ہے. اچھا آج جب آپ آئے پھر، اچھا اس کے بعد آپ میسج کیا آپ نے علی بھائی کو اور آپ نے کہا کہ بھائی یہ سپریم ہوتے ہیں اور فلاں فلاں، تو پھر میں بات بتا چکا ہوں. اس کے بعد میں نے آپ کو میسج کروایا گیا، اس سے کہو ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے ہم قرآن پہ بات نہیں کرتے، ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں لاجیکل ریزننگ کے اوپر بات کر لیں گے. مطلب آپ جو دلیل دیں گے، آپ جو بات دیں گے، میں اس پہ دلیل نہیں مانگوں گا آپ سے، بھی قرآن سے ثابت کر دیں. تو آپ نے واپس رپلائی کیا نہیں ہم قرآنک ورسز کی روشنی میں کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں، ایک تو یہ بات بتائیں کہ بھائی کون سی قرآنک ورسز کے تحت آپ کی یہ ساری باتیں جسٹیفائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 یعنی کہ امام مہدی کی یہ طریقہ ہوگا، یہ کیا نام ہے، لو اینڈ یونٹی، پھر اس کے بعد وہ جتنا بھی آپ نے چیزیں مجھے بتائی ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیسے ثابت ہوتی ہیں، وہ آپ نے ایک بھی ثابت نہیں کی جو آپ کو کرنی چاہیے تھی. اور آپ نے خود یہ ٹاسک لیا تھا کہ میں کروں گا، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے نا کہ ڈیبیٹ کیوں فیل ہو رہی ہے، کہ بات کیوں نہیں کر پا رہے، ان کو پتہ لگے کہ مبین صدی کے آگے ان کی بات پوری کرنے دیں، بات پوری کرنے دیں. یار میرے منہ سے نکل جاتی ہے، میری جان کے ٹوٹے میرے منہ سے نکل جاتی ہے. Guys, 1 second. 1 minute. Can I just get a word in here, please? Yeah. Please. یار مجھے بات علی پوری کرنے دو. علی بولنا نہیں ابھی، اب مجھے بات پوری کرنے دو پہلے. ٹھیک ہے، 1 second. علی بات علی بھائی. Go ahead. I'll give you 30 seconds. Yeah, please. Please look, brothers. I'm trying my best to keep it. Sorry. ڈیبیٹ تو اس بندے سے کیا جائے جو صاحب علم ہو، جس نے کتابیں پڑھی. وہ میری جان کے میں یہی بات بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو Please, پہلے one by one, please. جی I'm saying please 1 by 1. Brother Mubin, I'll give you 20 seconds. Please get your word out there. I'm going to give Hari a chance. Then I'm going to say something myself. میں بات پوری کروں گا میں اپنی بات پوری کروں گا، اس کے بعد میں فنش ہوں. Okay, fine. Then brother Hari, I'll give you a moment. I'm going to say something myself. Yeah, please. I'm trying to be as fair. I don't want anyone to feel that I'm on anyone's side here, please. Yeah, please keep the decorum of the discussion. Go ahead. This is going to be the last word. علی بھائی یہ بات میں نے حسیب صاحب کو سمجھائی تھی کہ میرے منہ سے نکل گیا ڈیبیٹ، میرے منہ سے نکل گیا ڈیبیٹ. اس کے اوپر آپ دوبارہ لیکچر نہ دینا شروع کر دیں، بات کاٹ کے اپنا لیکچر شروع کر دیں. بات کرنے دیں. آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ لگے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، لوگوں کو پھر بول رہے ہیں بیچ میں یار علی بھائی. Brother Hari,
I swear to God, brother, I'll give you a chance. I'll give you a chance. Let me just finish this point. I'll give you the chance. Mobeen bhai, please go ahead. Hadi brother, trust me, I will give you a chance, inshallah, bro. I'm not trying to be. Go ahead. میں نے اتنی سی بات کی ہے, میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ بھائی وہ جو ڈیبیٹ کا لفظ پہلے نکلا, جو ڈیبیٹ کا لفظ ابھی نکلا, یہ غلطی سے نکلا. میں نے پہلے بھی ورڈ واپس لیا تھا, میں ابھی بھی ورڈ واپس لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, نمبر 2, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ڈسکشن کیوں فیل ہو رہی ہے. ڈسکشن اس لیے فیل ہو رہی ہے کہ جتنے بھی آرگیومنٹس اور جتنے بھی پوائنٹس عبدالعزیز صاحب نے رکھے ہیں وہ بیس لیس ہیں. اس کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی, نہ قرآن سے, نہ حدیث سے, نہ آثار صحابہ سے. یہ صرف اور صرف وہ باتیں ہیں جو ان کو ان کے بڑوں نے بتائی. بڑوں سے مراد ان کے ٹیچرز نے, جو ان کے اسپرچل ٹیچر ہیں یا ڈیوائن ٹیچر ہیں, جو ان کو بتا رہے ہیں, وہاں سے سن کے ہمیں بتا رہے ہیں. ان کے پاس اس کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے, ورنہ ہوتی یہ دیتے. ایک بات, کیونکہ ان کو میں نے 1 ہفتہ دیا تھا, اور 1 ہفتے کے اندر ان کا کام تھا, یہ ان کی ڈیوٹی تھی, کیونکہ ہم لوگ آپس میں سمجھنے کے لیے بیٹھے تھے, ڈسکشن کرنے کے لیے کہ یار ہمیں سمجھائیں گے, تو یہ نہیں لے کر آئے. تو میں یہی گمان کروں گا کہ ان کے پاس اس کے کوئی حوالے موجود نہیں ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ جو بات انہوں نے استعمال کی کہ بھائی ان کی دال میرے آگے نہیں گل رہی, اس لیے نہیں گل رہی میری جان کے ٹوٹے, جو میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ اب کہانیوں کے اوپر دال کسی کی نہیں گلتی. یہاں پہ بریلوی دیوبندی بٹھا دیں, دونوں کہانیاں کراتے رہیں گے, قرآن حدیث چھوڑ کے, تو بات دال نہیں گلتی. اسی وجہ سے نہیں گلتی کیونکہ قرآن اور حدیث پیش نہیں ہوتا. جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, اور ان سب کی جو تم میں صاحب امر ہیں. ٹھیک ہو گیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اگر تمہارے درمیان کسی شے کو لے کر مسئلہ کھڑا ہو جائے, تمہارا اختلاف ہو جائے, تو اس کو فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو. اللہ کے رسول کی طرف کیسے پلٹائیں گے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت نہیں کر پائے. ایک چیز. دوسری بات, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی یہ بات جو انہوں نے کہی, آپ نے کہا روحانی طور پر جو ہے وہ مہدیت کمر کے اوپر آ جاتی ہے, وہ خون کے اندر ہوتی ہے. جب کہ ریاض احمد گور شاہی صاحب نے اسٹیٹ بولا تھا کہ اس کو دکھانی پڑے گی. اگر وہ خون کے اندر ہے تو وہ عام لوگوں کو کیسے دکھائے گا, وہ عام لوگ اس کو کیسے فالو کریں گے, اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ٹھیک ہے. پھر سب سے بڑی بات, میں نے بالکل ڈیکورم کا خیال رکھا ہے. میں نے کبھی بھی کسی بھی بات کے بیچ میں آپ کو ٹوکا نہیں ہے, کسی بات کے بیچ میں آپ نے روکا نہیں ہے. آپ نے لمبی لمبی کہانیاں کرائی ہیں, میں نے پوری سنی ہے, لیکن جب میں بول رہا ہوتا ہوں بیچ میں آپ نے ٹوکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہماری ڈسکشن کسی رزلٹ پر نہیں پہنچی, کیونکہ 2 باتیں. ایک, بھائی بات نہیں سن رہے. نمبر 2, سب سے بڑی بات کہ بھائی صاحب جو ہیں وہ قرآن اور حدیث سے حوالے پیش نہیں کر پائے. دیٹس اٹ. اگر ہیں تو پیش کریں. جبکہ ان کو میں نے بتایا تھا کہ اگر یہ چاہتے ہیں تو میں ریاض احمد گور شاہی صاحب کی کتاب سے بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن انہوں نے قرآن اور حدیث کا لیا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ایک آیت پیش کی, اس کا بھی ترجمہ غلط کیا انہوں نے, اور اس سے نتیجہ بھی غلط نکالا. ٹھیک ہے. تو دس از اینڈ, میری طرف سے یہ اینڈ ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بھائی صاحب ایک بھی چیز نہیں کر پا رہے, اور بیچ میں کاٹ رہے ہیں. اس طرح لڑائی ہوگی, فائدہ کوئی نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس کے بعد میجر عبدالعزیز صاحب کی دوبارہ کوئی بات نہ ہو. جزاک اللہ. Okay, sir. Allah for your info. And brother Hari, please go ahead. جو بات یہ جو میں نے بیچ میں کاٹا ہے, میں نے 2 مواقع پہ کاٹا ہے, جو میں نے جس بات پہ میں نے تنقید کی ہے, کیونکہ وہ بات خلاف جو ہماری جو اگریمنٹس ہوئی تھی ان کے خلاف کی ہے بات. ایک بات ٹھیک ہے کہ ڈیبیٹ ڈسکشن, یہ ہول سیٹ اپ, یہ the whole point, the whole, what could you say, the outlook has been given is a debate. Look, I said from very beginning, I'm only a novice student, okay? I'm here to discuss on things, right? Not to debate on things, but portray the things how I've been according to things has been that it has been a debate. And every time when I have tried to explain my spiritual point of view, I have been classified, I have been known as that I am making up stories. Now, the only point and the only thing I would try to leave with other brother with, and yourself with, and the audience with, that okay, Brother Mubeen is talking about qal. This is the reference from this is the reference from this is the reference of this. But my point of argument, my point of discussion is hal. My point of argument is that you might believe that this is written in that book, this is written in that book, this is written in that book. It might have been written in the sky, but it is no good that if it's written in the sky. What matters and how benefiting that knowledge is to me and applicable to me. What I am trying to say, that everything that I have explained, I've tried to explain in this discussion for in our 2 course session, is about the experiences, is how these teachings, how this knowledge is applicable to a common lay man. I am not a scholar, I am not
a learned man. I am a common man, and I am concerned. If you say this, what matters? Who cares? Does it apply to me? Does it affect me? Does it change me? No. What changes me is spirituality, is ruhaniyat, is tariqat. It purifies me from within. It brings out the inner shine, my true self from within. And this is what I'm here to promote and to discuss upon. It's merely spirituality. Because if you cannot know spiritual sciences, if you do not know spiritual sciences, you can never recognize, not even yourself, forget Imam Mahdi. You cannot know who you are. Forget Imam Mahdi. जब तक आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि आप क्या हैं, इमाम महदी तो भाईजान वो दूर की बात है. मेरी इस चीज पे डिस्कशन पे आखिरी वर्ड था. Thank you so much for having me. We will brother, just before you go, am I okay to get a word in as well, yeah, please? Because I wanted to obviously end on this. So first of all, you said about the debate thing, that it was seen as a debate. Just for the audience, and just to clarify, that would you agree that when this debate word was used and you highlighted this, we changed the word from debate to discussion, and I told you why it was put to debate instead of the discussion. Do you remember this? Sorry? So when you highlighted the fact that the YouTube name is called debate and not discussion, you highlighted this to me, and we changed it straight away as we found out. Yes. Yeah. Yes, and then I also told you the reason why it was debate instead of discussion. Yeah. Remember this? So Brother Mobin has said that it was a mistake done obviously from our part, which obviously instead of discussion, the word debate was put there, and he's taken that word back here as well. So he accepts that mistake. Yes. Yeah, I mean, on the upload it was a debate. Then afterwards, what do you mean? On the comments or the tags I have been receiving, it's been clearly more of a opposing debate than rather a mutual discussion. Because why is, brother, I'll be honest with you, yeah, from our side, now look, I'm in this discussion as well, yeah, I'm obviously listening to both of you guys. Now, I have to obviously, speak on the truth. I'm not going to give anyone's side here, yeah, and I can't do that, yeah, I mean, I can't just give one person's side. I'm willing to listen. Just hear me out, though. The thing is this, that when a discussion between two opposing parties is uploaded online, people are going to see it as a debate. Now, obviously, that's upon the people how they see it. Now, from my point of view, and Brother Mobin's point of view, we uploaded it as a discussion. Now, obviously, people are going to comment, people are going to see this, people are going to, have their hoo-has about it, yeah? But that's obviously up to them what they want to do. But we obviously, because we wanted this discussion to go out there, people to watch and obviously learn from it, that's the reason we put it out there. So do you at least understand this thing, yeah? That it wasn't a debate, it was a discussion from our side. Okay. If you want to say a discussion is a discussion, but the way the people have perceived it, the way I perceived it, I mean, I am as a guest how I felt in this whole experience was nothing less than a debate. Okay. I have been quoted on many occasions, and in that regard, okay, never mind. This is not what I'm willing to listen. What I want to listen to you is your verdict and your final opinion, so that we can part our ways. That's fine. So yeah, so that was one thing. So we do understand that from our side, it was a discussion. Obviously, like I said, people can say what they want. I mean, people, they can abuse each other. They can, so obviously that's their problem. They can deal with that. But from our side, how we perceive it and how we saw it was a discussion. If you felt like it was a debate, then obviously, that's again, subjective to you. If you feel that way, all I can say personally is that if you felt that way, I apologize, because it was meant to be a discussion, not a debate. Secondly, I just want to obviously clear things out again. So far from this discussion, when you were saying that the brother, he is taking out references and this and that, are you saying that we should let our subjective beliefs overtake our religion, or is that? Can you just clarify that bit, please? Sorry. So you said that Brother Mobin, he's giving references from this book and that book, but you're saying something along them lines, and then you said that we need to feel this, and we need to feel that, and we need to feel the nur and the ruhaniyat and everything. So are you trying to say that when it comes to our deen, it should be a personal subjective belief, or should it be based upon a criteria? That's subjective. Subjective. Well, yeah. If you are not feeling a thing, how do you know what are you practicing? Okay. You are left in the dark with no help. Okay. So when you have to experience it.
If you're not experiencing it, it's just God. That's fine. So for me, would it be okay? So if let's say me as a Muslim, I read the Quran and I'm like, nah, I don't feel this. That Allah is one. I don't feel Allah is one. I believe Allah is like 10 million gods. Now that's subjective. I feel that way. And plus, I had a dream about some big awliya came into my dream and he said, God is not one. God is about 10 million. Now because I feel good about it, I feel that's good. Can I believe that as a subjective belief? Your approach to the question is incorrect, invalid. What I said, if I'm practicing the religion of Islam and I'm doing all the vigorous worships, I'm praying 5 times a salah, I must feel the change within me. I must feel the nur entering into my heart. Where is this all going? Something has to be in the center of this, a cog that is not working. Why is the whole mechanism seems like it is out of order? That's fine. That's my thing. Okay, but obviously it all comes down to obviously subjective, isn't it? Me as how I'm feeling about it, yeah. So it all comes down to having a subjective feeling about it. Yeah. Okay. Okay, is that your final answer then? I mean, you have to feel it to believe it. Okay, that's fine. That's fine then. Okay, that's fine. Rasulullah, God is one. I have to know that God is one. I can't just rely on this person and that person. Ainul Yaqeen, Haqqul Yaqeen, there's 3 levels of belief. Where do all that? That's fine. So where's that all gone? We'll call this end. And so Jazakallah, brother, for your time. Thanks. And Jazakallah for coming on. If you felt that me personally, if I might have said something, I mean, even though I've not been speaking the whole time, but if you think I might have said something offensive or something that wasn't nice, I do apologize, and I wish Allah forgives all of us and gives us all hidayah for all the work that we're trying to do, and may He give us the power to do more, inshallah, which is obviously legal. So Jazakallah, brother Hari. Thank you so much. Inshallah. Take care. Jazakallah khair.